अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है हम सब पे, और जिसने तौफीक दी हमें कि हम यहाँ पर इकट्ठे होके तो कुछ थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बातचीत करें, सीखें, सिखाएं, और इतना खूबसूरत जो महीना आने वाला है उसकी तैयारी कर सकें। क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे जहन में होती हैं और बहुत सारी चीजों से हम थोड़ा सा हमारे जहन से निकली हुई होती हैं। तो यहाँ पर बैठने का मकसद जो है वो याद दहानी है, एक दूसरे के साथ बैठकर ईमान को ताजा करना और अपने आने वाले दिनों की तैयारी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु सलामुन अला सय्यिदिल मुरसलीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नेकियों का मौसम बहार। देखिए, मौसम बहार तो वैसे भी शुरू हुआ है, तो क्यों ना हम इस रमजान को नेकियों का मौसम बहार का मैंने सोचा नाम देते हैं कि हमारे पास मौसम बहार आ रहा है और हम इन नेकियों को फूलों की तरह चुन लें इंशाल्लाह। तो इन फूलों को चुनने के लिए सबसे ज्यादा वही फायदा उठा सकते हैं, वही इन फूलों को ज्यादा चुन सकते हैं जो लोग इसकी अहमियत को जानते होंगे। तो हमें क्या है, इसकी अहमियत और फजीलत को जानना है। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ ख़ैरन फहुव ख़ैरुल लह व अन तसूमु ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून शहरु रमदान الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله फ़तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सूरह बकरा की ये आयात हैं 183 से 185 तक। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले अंबिया पर फर्ज किए गए थे। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की रविश पैदा हो। तो जिस तरह ये चंद मुकर्रम दिनों के रोजे हैं, अगर तुम में से कोई बीमार हो, कोई सफर पर हो या दूसरे दिनों में है, इसकी तादाद पूरी कर सकता हो तो उसे क्या है, जरूर पूरी करनी चाहिए। तो जो कोई ताकत रखने के बावजूद रोजा ना रखे तो चाहिए कि वो फिदिया अदा करे। और एक रोजे का जो फिदिया है वो क्या है, एक मस्कीन को खाना खिलाना है। लेकिन क्या है कि अगर इससे ज्यादा कोई करे तो वो उसी के लिए भलाई है और तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम रोजा रखो। हम 5 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, अजान हो रही है, उसकी आवाज आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अजान का वक्फा था इसलिए खामोशी हुई थी। जी, तो हम क्या यहाँ पर पहुंचे थे कि अगर एक बंदा रोजा नहीं रख सकता तो उसको क्या करना है, उसका फिदिया अदा करना है। और वो फिदिया क्या है, एक मस्कीन को खाना खिलाना है। और कोई अगर इससे ज्यादा करे तो ये उसी के लिए बेहतर है। लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर क्या है, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारे लिए बेहतर क्या है कि तुम रोजा रखो। फिदिया तो रखना देना तो चाहिए, लेकिन क्या है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम में बेहतरी यही है तुम्हारे लिए कि तुम उसको अदा कर दो, उस रोजे को करके। तो अजीज बहनों, अल्लाह का शुक्र है कि हम पर अल्लाह का बहुत एहसान है कि एक दफा फिर उसने हमें माह शाबान के आखिरी अशरे में पहुंचाया और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे रमजान के करीब पहुंचते जा रहे हैं। तो सहाबा इकराम दुआएं फरमाया करते थे जब वो रमजान के करीब होते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान, ए अल्लाह, ए हमें अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे।
تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے, ہم بھی یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی اسی دعاؤں کے سلسلے میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بھی اس کی تیاری کریں, ہم بھی اللہ سے مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان کا شوق پیدا کر دے. تو رمضان کا جو شوق ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر داخل ہونا, کہ اپنے آپ کو اس کی تیاری پہلے کرنی. تو دیکھیے کہ رمضان کا جو شوق ہے اسی کے اندر پیدا وہی کر سکتا ہے جو جس کے اندر اس کی نو ہاؤ ہوگی, جو جانتا ہوگا اس کے بارے میں کہ ہاں یہ شوق جو ہے وہ ہونا چاہیے, وہ شوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ دعا بھی وہی کر سکتا ہے جس کو اس شوق کا پتا ہوگا, کیونکہ دیکھیں علم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ہمیں علم ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کیسا ہے, ہمارے صحابہ اس پہ کیسے کیا عمل کرتے تھے, اس کے آنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے, اور پھر کیا ہے کہ اس کا شوق ذوق اور دعائیں جو ہے وہ کیسے کرتے تھے. تو یہ ہمیں پتا ہوگا تو ہم اس کا ویلکم کر سکتے ہیں نا. تو جب ہمیں پتا ہی نہیں کسی چیز کا تو ہم اس کو ویلکم کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کی اہمیت کو جو جانتا ہوگا وہی اس کا حق بھی ادا کر سکے گا. تو ہر کام کرنے سے پہلے کیا ہے, ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے. جیسے آج دیکھیں ہم یہاں بیٹھے ہیں, تو اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ہم اچانک اکٹھے ہو گئے. اس کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے ہفتہ پہلے یہاں اکٹھے ہوئے, بات چیت کی, پھر آج صبح سے صفائی ہوئی, چیزیں تیار ہوئیں, پھر آدھا پونا گھنٹہ ہمیں اپنے گیجٹس لگانے میں لگے, پھر ہم نے اس کے لیے تیاری کی. تو دیکھیں ایک عام روٹین کے کام کے لیے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. تو اللہ کا اتنا پیارا مہینہ کہ جس کے اندر ایک ایک گھڑی جو ہے جو ہے ہی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہے, تو ان کا انتظار اور ان کی تیاری ہم نہ کریں. تو ہمارا کیا ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کو اپنے اندر اجاگر کرنا ہے کہ ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے, ہم نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. رسول اللہ نے رمضان کی آمد ان الفاظ میں دیا کرتے تھے, ترجمہ, تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. یعنی ہم پہلے ہی عشرے میں اللہ کی رحمت اور اس کی محبت میں آ جاتے ہیں. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ انسان کے کیا دیکھتا ہے, ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو کہ ہم کس ذوق سے کس شوق سے رمضان کا حق ادا کرتے ہیں. تو پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس شوق سے اس کا انتظار کریں, کہ کیا ہمیں کوئی پرواہ ہے بھی کہ کتنا پیارا مہینہ, کتنی رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے. تو اللہ نے کیا دیکھنا, ہمارے ذوق اور شوق کو دیکھنا ہے کہ یہ بندہ کس ذوق سے میرے اس مبارک مہینے کا انتظار کر رہا ہے. تو دیکھیے رمضان میں نماز پڑھنا, قرآن پڑھنا, ان کے بارے میں تو ہم ماشاءاللہ ہمارے پاس میڈیا اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے کہ ہر دوسرے منٹ کے بعد ہمیں یہاں پہ کچھ نہ کچھ اویلیبل ہوتا ہے. تو ہمیں قرآن کا بھی پتا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے, نماز کا بھی پتا ہے کہ کتنا پڑھنا ہے. تو آج میں نے تھوڑا سا چینج اس کو کیا کہ ہم جن چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یا جن چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے, ہم آج ان کی طرف توجہ دیں گے انشاءاللہ. ہم فوکس کیا کریں گے, اپنی نفلی عبادت پہ, کہ فرائض تو ہیں ہی ہے, فرائض تو ہمیں آپ عام زندگی میں بھی پورا کرتے رہتے ہیں. تو اب جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو فرائض کے ساتھ ساتھ دیکھیے جو نفلی عبادت ہے اس کا بھی کتنا ثواب ہے. تو ہمارے ہاتھ سے نفلی عبادت بھی چھٹ نہ جائے. تو آئیے ہم ایک لسٹ تیار کر لیتے ہیں کہ ہم نے کن کن چیزوں کو فوکس کرنا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ نہیں چھوڑنے. ہم نے صبح شام کے اذکار نہیں چھوڑنے ہیں. فرض نماز تو فجر سے شروع ہو گئی, ٹھیک ہے, فرض نماز کے بعد کیا ہوا, ہمارے اذکار ہو گئے. اذکار کے بعد کیا آ جاتا ہے, پھر ہماری عشاء کی نماز آ جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہماری نماز ظہر آ جاتی ہے. نماز ظہر کے بعد پھر عصر آ جاتی ہے. عصر کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پھر اذکار آ جاتے ہیں, شام کے اذکار. ان کو ہم نے بالکل نہیں چھوڑنا ہے. اور جو بھی ہم نے لیسن سننا ہے دن کے اندر, وہ جو بھی لیکچر سننا ہے, ہمیں اس میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور نوٹ کرنا ہے, اور اس کو سیکھنے کی حد تک نوٹ کرنا ہے. کہ ایسے نہیں کہ سب کچھ لکھتے جانا, بس اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے دل کو کیا چیز لگ رہی ہے, آپ کا دل کس چیز کے اوپر ہاں جی فوکس کر رہا ہے. جس پہ آپ کا دل فوکس کرے گا نا, اس پہ آپ عمل بہت جلدی کریں گے انشاءاللہ. تو آپ نے اس کو لکھنا ہے. پھر جو کچھ آپ نے سیکھا ہے آپ نے دوسروں تک ضرور پہنچانا ہے. چاہے کوئی ایک بات ہی پہنچا دیں, چاہے کوئی ایک حدیث پہنچا دیں, چاہے کوئی ایک تسبیح یاد دلا دیں, یہ آپ نے یہ دن کے کاموں میں اپنے رکھنی ہے. کیونکہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے, نیکیاں سمیٹنی ہے, ہم نے میلہ لوٹنا ہے.
ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میلے کو کیسے لوٹنا ہے, ہم نے ہر طریقے سے, یہ تو بھی 2-4 چیزیں میں یہاں بتا سکوں گی, آپ اس پہ اور بھی سوچئے کہ کیا کچھ ہے. پھر کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے. پھر کیا ہے کہ چاشت اور اشراق کی ہم نے نمازوں کا تو کر لیا اہتمام, لیکن کیا ہے کہ نماز اوابین کا بھی, یہ جو ہے نماز اوابین میں نے جان بوجھ کے آپ کو اشراق اور چاشت کے ساتھ علیحدہ کہا ہے. اس کی ایلیبوریشن میں آگے انشاءاللہ دوں گی, کیونکہ اس کو تھوڑا سا ہم غلط بتاتے ہیں کہ اوابین, نماز اوابین کو ہم مغرب کی نماز کے ساتھ مشہود کرتے ہیں, مغرب کی نماز کے نوافل کے ساتھ, جبکہ وہ ضعیف حدیث ہے. انشاءاللہ آگے وہ آ جائے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ جھوٹ, حسد, غیبت, بد کلامی, فحش گوئی سے ہم نے بچنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں کیا ہے, ہم نے اپنی ڈائریز میں جو سٹارٹ ہم نے کرنا, اپنے لکھ لینی ہے یہ باتیں, کیونکہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے انشاءاللہ صرف روزہ نہیں رکھنا, ہم نے خاص روزہ رکھنا ہے. ہم نے وہ روزہ رکھنا ہے جو واقعتاً اللہ کے لیے روزہ ہے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے. ہم نے روزے میں حرام کھانے سے بچنا ہے. حرام کھانے کا تو آپ کو سب کو پتا ہے, یہ بھی جو میں نے بتایا, جھوٹ, حسد, غیبت, یہ روزے کے اندر کھانا ہے. کھانا تو ہم کھانے سے چھٹ جاتے ہیں, لیکن یہ کیا ہوتا ہے, ہماری زبانوں سے یہ چیزیں نہیں رکتی ہیں. تو ہم نے خاص روزہ رکھنے کی انشاءاللہ اس دفعہ پکا ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اور ہمارا روزہ کیا ہے, خاص ہوگا انشاءاللہ. تو آج میں زیادہ تر جو فوکس کروں گی وہ اشراق کی نماز اور تہجد, یہ دو میرے پوائنٹس ہیں جن کو میں تھوڑا سا الیبوریٹ کرنا چاہتی ہوں, تاکہ ہمارے اندر یہ شوق پیدا ہو, کیونکہ ہم اکثر اشراق کی نماز چھوڑ دیتے ہیں, بہت سارے ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں, ہم کاموں میں لگ جاتے ہیں, ہمیں وہ ٹائم بھی بھول جاتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہر مہینے 3 روزے, ایام البیس 13, 14, 15, ٹھیک ہے, رکھنے, اور چاشت کی نماز کی 2 رکعتیں ادا کرنے, اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی وصیت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ بخاری کی حدیث ہے 1981, ٹھیک ہے, یہ روایت وہاں سے آئی ہے. حضرت ابو ذر آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی پر صبح ہوتی ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. تو پھر 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے, الحمدللہ کہنا صدقہ ہے, اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے, لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. تو کیا ہوا, اچھی بات کرنا صدقہ ہے, بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے. تو دیکھیں, جو چاشت کی نماز ہے, یہ سارا کیا ہے, صدقہ. ہم اتنا صدقہ کیا پیسوں سے دے سکتے ہیں, پاسبل نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے, ہم نے چاشت کی نماز کے 2 نوافل جو ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے, صدقہ ہے, اور پھر سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اور اللہ اکبر کہنا. چاشت کے جو 2 نفل پڑھ لیتا ہے وہ تمام امور پر کفایت کر جاتا ہے. تو اب نماز چاشت کے 2, 4 اور 8 رکھتے ہیں ثابت ہیں, سنت سے اس کی 2, 4 اور 8 رکھتے ثابت ہے. یہ بھی میں آگے آپ کو ایک حدیث کے ساتھ الیبوریٹ کر دیتی ہوں, کہ حدیث آپ کو اس سے شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. 2 رکھتے جو ہیں وہ بخاری شریف سے ہیں, 4 رکھتے جو ہیں وہ مسلم شریف سے ہیں, اور 8 رکھتے جو ہیں وہ بھی بخاری شریف سے ہی ہیں. یہ روایت ہوتی ہے ان بکس سے. تو نماز چاشت کا جو وقت ہے وہ کیا ہے, وہ فجر اور ظہر کی نماز کے درمیان ہے. یہ مسلم کی روایت ہے 1745. ٹھیک ہے, کیا ہے کہ نماز جو چاشت ہے وہ کیا ہے, فجر اور ظہر کے درمیان, یعنی زوال کے وقت سے پہلے چاشت کی نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ نماز جو ہے وہ نماز نہیں ہے, یہ ساتھ ساتھ صدقہ بھی ہے, یہ صدقے کا کام بھی دیتی ہے. اور اس کے ثواب کا اندازہ رمضان کی فضیلت سے ہو جاتا ہے کہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی ہم اس کا اہتمام کریں, اور ہم اس صدقے اور نماز کے تمام جتنے بھی اس سے ہمیں ثواب حاصل ہونا ہے اس کو ہم اکٹھا کر سکیں, نیکیاں کما سکیں, اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکیں. کیونکہ کیا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے وہ نیکیوں میں دوڑ لگانے کا ہے. تو دیکھیں, فرائض پورا کرنا تو ہر حال میں ایک مومن اور ایک مسلمان کا فرض ہے.
کہ وہ اپنے فرض پورے کرے. تو یہ فرض کیا ہے؟ یہ بیس ہے. جو فرض عبادت ہے وہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کی ایک بیس ہے. اور اس کی مثال میں ایک آپ کو روزمرہ زندگی سے دیتی ہوں کہ ہم فرض کریں کیک بناتے ہیں. کیک ہم کیا بناتے ہیں کہ کیک میں سب سے پہلے ہم سپونج بناتے ہیں. ٹھیک ہے, سپونج تو بن گیا کہ وہ کیک جو ہے وہ بن گیا. اب کیک وہ ہم نے اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, تو ہم اس کی ڈیکوریشن کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ ہم اس کیک کے سپونج کے لیے کیا کچھ ڈیکوریٹ کرتے ہیں, کہ ہم چاکلیٹ لگاتے ہیں, اس کے اوپر ٹوٹی فروٹیز لگاتے ہیں, ہم چاکلیٹ چپس یوز کرتے ہیں, ہم کیا کچھ نہیں لگاتے. تو پھر جا کے ہمارا کیک جو ہے وہ خوبصورت بھی ہوتا ہے, ٹیسٹی بھی ہوتا ہے, اور دکھنے میں اچھا لگتا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہم کیوں نہ اپنی جو بیس ہے یعنی فرائض جو ہے ان کو, ان کی ٹاپنگ اچھی کر لیں. تو ہمیں کیا ہے, آج اپنی ٹاپنگ اچھی کرنی ہے. ہم نے اپنی ٹاپنگ اچھی کرنے کے لیے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہماری ٹاپنگ کیسی ہے. ہمارے وہ جتنی بھی نفلی عبادات ہیں وہ ہماری ٹاپنگ ہوگی انشاءاللہ. تو ہم نے اپنی نوافل کو خوبصورت طریقے سے اور مزیدار بنا کے ان نوافل کو ادا کرنا ہے, اور ان کو دل کی خوشی سے ادا کرنا ہے. ان ٹائموں کا انتظار کرنا ہے کہ ہم نے ان ٹائم میں اپنی نمازیں پڑھنی ہیں, ہم نے اپنی نفل پڑھنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اے آدم کے بیٹے, خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ, یعنی اشراق میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا. یعنی کہ اشراق سے لے کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تجھے شام تک اس سے کفایت کروں گا باقی تمام کاموں. تو تیرے سارے کام جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے. تو غور طلب بات اس میں یہ ہے, 4 رکعتیں نہیں ہیں یہاں پر. یہ جو اب میں نے آپ کو حدیث پڑھائی ہے وہ کیا ہے کہ اے آدم کے بیٹے, خالص میرے لیے 4 رکعتیں ادا کر. اب اس میں ہمیں کیا غور کر رہے ہیں, اس میں 4 رکعتیں غور کی نہیں ہے. 4 رکعتیں تو ہے, 2 بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن لفظ کیا آیا, خالص میرے لیے. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھیں, خالص میرے لیے, کہ عام طور پر ہم نفل ادا کرتے ہیں تو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ چلو جی حاجت کے نفل پڑھ لیتے ہیں. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ استخارہ کے نفل پڑھ لیتے ہیں. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں فلاں کے نفل پڑھنے تو نفل ہی ہے نا. لیکن کیا ہے کہ کبھی تو ہم ایسی عبادت کا اہتمام کریں جو صرف اور صرف ہمارے اللہ کے لیے ہو, جو صرف اور صرف خالص ہو. تو اللہ کہہ رہے میرے لیے خالص ہو کے. تو ہم اپنی غرض جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں, غرض کے بغیر. شیریں جی اپنا مائک پلیز میوٹ کر لیجئے, سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. جن کا مائک اوپن ہے وہ مائک میوٹ کر لیجئے, جزاکم اللہ خیرن. تو کیا ہے کہ ہم اپنے جو جتنے بھی جو نوافل ہیں وہ کیا ہے کہ تھوڑا سا کوشش کریں کہ روزوں میں کم از کم ایسے نفل ادا کریں جو ہمارے رب کے لیے خالص ہو, ان میں غرض نہ ہو ہماری. اصل ہماری جو مطلب بیک آف مائنڈ میں ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا سارا یہ ساتھ کام ہوتے جائیں, ہم یہ نفل بھی پڑھ رہے ہیں, ہمارے فلانے کام کا نفل ہو جائے, فلانے کام کے نفل ہو جائے. تو ہمیں کیا ہے کہ کبھی غرض کے بغیر اللہ کو منانا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری غرض بھی پوری کرے اور ہمیں اس کا اجر بھی بہت زیادہ عطا کرے. تو کیا ہے کہ اپنے تمام کام جو ہیں وہ اللہ کے اوپر چھوڑنے ہیں, تمام مکمل بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر کرنا ہے, اور توکل اور یقین اور ہر غرض کو اللہ پر ڈال دینا ہے, اور خالص ہو کر ہم نے اس کا لطف اٹھانا ہے کہ خالص اللہ کے لیے جو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا وہ کیسا ہے. اور پھر انشاءاللہ ہمیں اس کا جب اللہ اجر دیں گے تو وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا انشاءاللہ. تو کیونکہ خالص اور ملاوٹ والا کام جو ہے وہ فرق ہوتا ہے. تو دیکھیں جب ہم غرض سے کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی ملاوٹ ہو جاتی ہے نا, تو ہم نے کیا کرنا, ہم نے ملاوٹ کے بغیر اللہ کے لیے نفل پڑھنے انشاءاللہ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دہا میں کتنی رکعتیں پڑھتے؟ وہ فرماتی ہیں 4 رکعتیں, اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ پڑھتے تھے. نماز دہا یعنی اشراق کی نماز. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں کیا اس سے پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دہا میں 4 رکعتیں بھی ادا کرتے تھے. 2 بھی آ گئی, 4 بھی آ گئی. یہ حضرت عائشہ سے روایت. ام ہانی فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعتیں ادا کی. ٹھیک ہے, 8 رکعتیں نماز دہا ادا کی, یعنی اشراق کی نماز ادا کی. معلوم ہوا کہ اشراق کی جو رکعتیں ہیں وہ 2, 4 اور 8 ہو گئی. ٹھیک ہے, جو سنت سے ثابت ہے.
تو ہم 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی غرض مطلب نہیں ہے کہ 2 ہی پڑھیں یا 4 پڑھیں یا 8 ضروری ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں کام کر کے دکھایا ہمیں. پہلی حدیث سے 2 رکعتیں ہو گئیں، دوسری سے 4 اور تیسری سے 8 مکمل ہو گئی ہماری یہ بات. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں سمینا و اطانا اس پہ عمل کرنا. سمینا و اطانا، ہمیں لٹی گٹی میں نہیں جانا. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ 2 ہی پڑھتے تھے 4 ہمیں پتا چل رہا ہے اتھینٹک بکس سے آپ کو ریفرنس دے دیا. آپ سے 2 ہو سکے آپ 2 پڑھیے، آپ سے 4 ہو سکے آپ 4 پڑھیے، آپ سے 8 ہو سکے آپ 8 پڑھیے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے غور طلب بات یہ ہے کہ خالص ہو کے پڑھیے، ملاوٹ نہیں کرنی. کسی غرض کے ساتھ ہم نے پورے رمضان انشاءاللہ اپنی جو نماز ادا کرنی ہے، ہم نے رمضان کی نماز میں جو نفلی عبادت ہے اس کے اندر کوئی غرض نہیں رکھنی. ہم نے اللہ کے لیے خالص ہونا ہے. زید بن ارکم سے مروی ہے، حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. یعنی اشراق ہی کی نماز جو ہے وہ نماز اوابین ہے. اوابین کا لفظ جو ہے وہ اواب سے نکلا ہے. اواب کا مطلب ہے رجوع کرنے والے، یعنی بار بار پلٹنے والے، بار بار رجوع کرنے والے. اب اس دیکھیں کہ یہ جو ہم شام کی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے درمیان جو 2 نفل ادا کرتے ہیں یہ مرسل ہیں، یعنی یہ ضعیف حدیث ہے. جبکہ اوابین جو نماز اوابین ہے وہ کون سی نماز ہے؟ وہ اشراق کی نماز کو کہا گیا ہے، جس کے 2، 4 اور 8 جو ہے رکعتیں بتائی گئی ہیں. تو ہم کیا کریں گے کہ جب صبح جو نماز ہے حدیث کے مطابق اشراق کی جو نماز ہے وہ نماز اوابین کہلاتی ہے. تو اس کے جو میں نے ابھی بتایا کہ اوابین کی نماز، اس کو اوابین کی نماز کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کا مراد ہے رجوع کرنا. ٹھیک ہے، جیسے تہجد کے بعد ہم فجر پہ آتے ہیں، فجر کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ پلٹ پلٹ کے نماز کی طرف آ رہے ہیں نا، بار بار رجوع کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ نماز اوابین بھی کہلاتی ہے کہ ہم نماز پڑھی تہجد کی، پھر فجر کی، پھر ہم اشراق کی طرف، پھر ہم ظہر کی طرف. تو اس میں مسلسل پیدر پہ کیا ہے؟ پلٹ پلٹ کر ہم اپنے رب کی طرف آ رہے ہیں، پلٹ پلٹ کر ہم اپنے رب کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ اوابین کی نماز ہے. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کرے. ٹھیک ہے، صدقہ ادا کرے. بس ہر تسبیح صدقہ ہے. دیکھیے ہر تسبیح جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے. سبحان اللہ یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ یعنی تحمید بھی صدقہ ہے، اور تحلیل لا الہ الا اللہ یہ بھی صدقہ ہے، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے. امر بن معروف یہ بھی صدقہ ہے، اور نہیں عن المنکر یہ بھی صدقہ ہے. تو ان سب چیزوں سے دعا کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. یعنی اگر آپ یہ باقی کام نہ بھی کبھی کر سکیں، کہ یہ جتنی باتیں ابھی میں نے کی کہ آپ تسبیح کریں، آپ نہیں انل منکر کریں، ٹھیک ہے، آپ صدقہ خیرات دیں، آپ باقی تکبیر وغیرہ کی تسبیح کریں، اگر فرض کریں آپ نہیں بھی کر سکتے تو اس صورت یہ جو نماز دعا ہے یعنی اشراق کی جو نماز ہے وہ آپ کو ان سب پہ کفایت کر جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ وہ پوری کر دیں گے وہاں پر. کسی مجبوری سے آپ یہ 2 رکعتیں نہ ادا کر سکے تو گویا یہ ساری چیزیں آپ کو کفایت کریں گی، یعنی ان صدقہ آپ کا دن کا پورا ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اگر یہ 2 رکعتیں بھی پڑھے اور باقی بھی تمام کام ساتھ ساتھ جاری رکھیں تو وہ سب باقی لوگوں سے آگے ہوگا انشاءاللہ وہ شخص. عام طور پر ہماری عادت کیا ہوتی ہے کہ ہمیں ایسی احادیث ہم سن کے پتہ کیا کرتے ہیں؟ باقی سارے کام چھوڑ دیتے ہیں. جیسے فرض کریں کہ قل هو اللہ ہے تو ہمیں پتہ کہ 1/3 قرآن پاک ہے. تو اب یہ تو نہیں کہ ہم قرآن پاک باقی پڑھنا چھوڑ دیں اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے قرآن کا حق پورا ادا کر دیں. یہ تو ایسے تو نہیں ہے نا. بس یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ان کا ثواب اتنا ہے، مطلب اس کے پیچھے جو بتانے کی غرض ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ کریں تو ان کا ثواب اتنا ہے. ایک سمجھانے کی مطلب ایک طریقہ کار ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ ان کو ادا کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں یا اپنی تسبیحات چھوڑ دیں. تو ان احادیث کو سن کے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کی اس چیز سے سمجھنا یہ ہے کہ ان کا ثواب اتنا زیادہ ہے. تو ہم اس حدیث کو ذہن میں رکھیں. جب آپ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مالدار لوگ تو آگے نکل گئے، پھر انہوں نے کچھ تسبیحات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی اور وہ ادا کرنے لگے. تو جب وہ تسبیحات ادا کرنے لگے تو جو مالدار لوگ تھے ان کو بھی پتہ چل گئی وہ تسبیحات. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم تو صدقہ خیرات کرتے ہیں تو ہم کیوں یہ تسبیحاں پڑھیں.
انہوں نے کیا کیا, انہوں نے صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ وہ تسبیحاں بھی شروع کر دی. تو ہمیں اس چیز سے سیکھنا ہے کہ ہمیں جو احادیث پتہ چلتی ہیں, ہم نے اپنی جو اصل کام ہے, قرآن ہے, اپنی نماز ہے, نوافل ہے, ان سب کو صحیح طریقے سے, تسبیحات کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ان احادیث میں جو بتائی ہوئی چیزیں ان پر عمل کریں گے تو ہمارے رتبے, ہمارے مرتبے, ہمارے درجات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت بلند کریں گے. اور ہم ایک دوسرے سے ان چیزوں میں, ہمیں دنیا داری میں نہیں آگے ایک دوسرے سے بھاگنے کی ضرورت, ہمیں کیا ہے, نیکیوں میں دوڑ لگانا. اس کو کہتے ہیں نیکیوں میں دوڑ لگانا. تو ہمیں اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں اور ان کے تسبیحات کو اور نوافل کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. تو اب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, اس کو ہم نے مضبوطی سے تھامنا ہے اپنے معاشرے کے اندر. اس چیز کو ضرور کرنا ہے, جہاں بھی موقع ملے ہم نے اپنی حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ اس چیز کو لے کے چلنا ہے. تو مثال کے طور پر اب ہم قل هو اللہ, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری قل هو اللہ کی جو ہے کہ قل هو اللہ پڑھ کے ہم 3 قرآن کا ثواب اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح ہمارا 3 پورا قرآن پاک جو ہے وہ ختم کرنا, جو ثواب کے مطلب جو اس کی درجے ہیں, جو اس کا پڑھنا ہے وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. ہاں, اس کا ثواب جو ہے وہ ایک پورے قرآن کے برابر اللہ تعالیٰ ضرور اجر عطا کریں گے. اچھا, ابھی ہم نے اشراق کی نماز کے بارے میں سارا کچھ پڑھا, ٹھیک ہے, اور آج آگے ہم تہجد کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم آگے اپنی باقی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. تہجد کی فضیلت, یہ تہجد جو ہے یہ کیا ہے, متقین اور محسنین کی صفات میں سے ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے, اور ان کا رب انہیں دے گا, یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے. وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں بخشش مانگتے تھے اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے. تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ وہ راحت اور سکون, کتنا راحت اور سکون کا وقت ہوتا ہے وہ, تو وہ اس وقت عبادت کی مشقت کو برداشت کرتے تھے. یعنی جب ساری دنیا سوتی تھی اور وہ اپنے آپ کو عبادت میں تھکاتے تھے اور دن کی مشقتوں سے تھوڑا ہی آرام حاصل کرتے تھے. حسن بصری فرماتے ہیں انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف کو برداشت کیا اور وہ قیام کے لیے رات کو تھوڑی ہی دیر سوتے تھے, یعنی تھوڑا سوتے پھر عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. اور راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں. پلیز آپ کا جن کا مائک میوٹ نہیں ہے وہ میوٹ کر لیجئے, جن کا مائک میوٹ نہیں ہے مائک میوٹ کر لیجیے. گڑیا آپ بھی کر لیجئے. اچھا, راتوں کو قیام کرنے والوں کی تعریف جو ہے وہ قرآن پاک میں کی گئی ہے. ترجمہ ہے, کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں, آخرت سے ڈرتے ہیں اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. کہہ دو, کیا برابر ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے, نصیحت تو بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں. تو جنت میں جانے والوں کی صفات بھی یہی ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں, اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, بے شک اس کا عذاب ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے. تو رات میں تہجد پڑھنے اور دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے, سورہ فرقان میں آتا ہے, ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا. جو تہجد پڑھتے ہیں ان کو, سورہ فرقان کی آیات ہیں, ان کا ترجمہ ہے ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور اس میں ان استقبال زندگی کی دعا, ہاں, اور اس میں انہوں نے استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا. ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں, وہ ٹھہرنے والے ہیں اور رہنے کی اچھی جگہ ہے, یعنی جنت. فرض کے بعد اور سب سے افضل نماز جو ہے وہ کیا ہے, صلاۃ اللیل ہے, یعنی تہجد کی نماز ہے. صحیح مسلم سے یہ بات پتہ چلتی ہے ہمیں کہ افضل نماز جو ہے وہ کیا ہے, وہ صلاۃ اللیل ہے. معاذ بن جبل کہتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے
کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن صبح کے وقت میں آپ سے قریب ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور مجھے آگ سے دور رکھے. تو ہماری یہیں پہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام مل جائے کہ ہم کیا کہ جنت پالیں فوراً فوراً لیکن اور آگ سے بچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات پوچھی. ان کو جواب دیا کہ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے. ہم یہ بات سوچیں نا تو ہمیں ہوتا ہے کہ فوراً کوئی چھوٹا سا عمل مل جائے اور ہم فوراً وہ کریں اور ہم جنت کے مستحق ہو جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا جواب دیا کہ آپ نے بہت بڑی بات پوچھی اور بے شک یہ عمل اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے. تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج ادا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کر دوں؟ روزہ ڈھال ہے صدقہ ہے. صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو اور آدھی رات کے وقت آدمی نماز پڑھتا ہے. پھر آپ سے یہ آیت جو ہے وہ پڑھی آپ نے جب انہوں نے یہ سب کچھ کہا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو اور آدھی رات کے وقت آدمی جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یعنی تہجد کی نماز. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع یعنی ان کے پہلو جو ہے وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں. یہ تہجد پڑھنے والوں کے لیے کہ ان کے پہلو جو ہے وہ یعنی وہ بستروں پہ اپنا وہ جو سکون کا وقت ہے وہ اس پہ نہیں گزارتے. وہ کیا کرتے ہیں وہ مشقت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مشقت کرتے ہیں اپنے رب کو خوب خوب اور امید سے پکارتے ہیں. اب دیکھیں اس میں بار بار آ رہا ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 4 رکعت نماز پڑھنی کیا ہے خالص اللہ کے لیے اور کیا کرنا تھا کہ اس کو اللہ کے لیے خالص. پھر اپنے رب کو خوب اور امید سے پکارنا کہ ہمارے لیے اللہ کا جو ہمارے دل میں اللہ کے لیے گمان ہوگا نا اللہ ویسے ہی ہمارے لیے ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اللہ کو خوب خوب پکارنا اور پھر امید بھی اللہ سے ہی لگانی ہے اور اپنی امید کو اللہ سے باندھنا ہے. تو یہ بات بتاتی ہے کہ تہجد جو ہے وہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور مومن کا شرف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا اے محمد جیسے چاہے زندگی گزارے بالآخر مرنا تو ہے. جس کو چاہیں اپنا محبوب بنا لیں بالآخر جدا تو ہونا ہے. جیسا چاہیں عمل کریں بالآخر اس کا بدلہ تو مل کر رہنا ہے. اور جان لیں کہ مومن کا شرف عزت کیا ہے قیام اللیل میں ہے اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے. ٹھیک ہے تو ہمیں اپنی نماز جو ہے تہجد کی نماز کو ان احادیث کے سامنے رکھتے ہوئے ان سے اپنے آپ کو تہجد کی طرف لے کے آنا ہے اور اس کی پابندی کی طرف لے کے آنا ہے. اللہ کی نگاہوں میں کون معزز ہے جو رات کو نماز پڑھے اور لوگوں کی نگاہ میں کون معزز ہے جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے اور ان کے مال اور ان کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے پرواہی اختیار کرے یعنی کوئی لالچ نہ رکھے کسی سے. یہ انسانوں میں معزز وہ شخص ہے اور اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو صبح کی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے معزز لوگ بھی یہی ہیں. ابن عباس سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف جو ہے وہ کیا ہے قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں. تو حفظ کرنا کافی نہیں بلکہ پھر کیا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے راتوں کو اس کا اہتمام بھی کرنا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے تو غور سے یہ ہے کہ سمجھنے والی یا اس پہ غور کرنے والی بات یہ کہ قرآن کے حافظ اور رات کی نماز میں اس قرآن کو جو ہم نے حفظ کیا ہے اس کو پڑھنا یعنی تہجد میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا. تو قابل رشک انسان جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے وہ ہے قابل رشک. دیکھیں باقی چیزوں پہ رشک کرنے سے منع کیا گیا اور قابل رشک یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے. ایک شخص جو قرآن نہیں پڑھتا اور وہ اس کے قیام بھی نہیں کرتا اور وہ اس شخص پر رشک کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ علم دے مجھے یہ توفیق دے کہ میں بھی اس طرح
قیام کروں، اور یہ اس کا جذبہ جو ہے وہ رشک والا وہ بجا ہے، اور اس کو یہ کرنا چاہیے، یہ قابل قبول ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ پسندیدہ کام ہے یہ رشک کرنا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں بھی اسی طرح نماز پڑھوں، میں بھی اسی طرح اللہ کا قرآن پڑھوں، بجائے کہ ایسی چیزوں پر رشک کرے جو دنیا کے متعلق ہو، جو فانی ہو، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں دائمی چیزوں کی طرف دیکھنا ہے جو ہمیشگی کی ہیں، جن کے بعد ہمیں آخرت میں ان کا ریوارڈ نصیب انشاءاللہ ہونا ہے، تو ہم نے ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے اور ان کی طرف ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کا ٹاپک جو اپنا آج رکھا تھا وہ نفلی عبادات میں نے آج رکھا تھا کہ ہم نے اپنی نفلی عبادات کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری نفلی عبادات میں جو مین میں نے آپ کو سارے پوائنٹس بتا دیے کہ ہم نے اپنی لسٹ کیسے بنا لینی ہے، صدقے کا اہتمام روزانہ کے طور پہ اپنا ایک باکس بنا لینا ہے اور اس کے اندر اپنا روزانہ کا صدقہ جتنا بھی ہو سکے وہ ڈالنا ہے، اور دیکھیے جو ابھی اشراق کی نماز وہ تو پورے دن کا ساتھ اب تسبیحات کریں اور اشراق کی نماز پڑھیں تو آپ کے پورے دن کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سب کی جو کوئی مطلب فوراً بہت زیادہ مال نہیں دے سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی ہمارے لیے دیکھی کہ ہم اپنے جسم سے اپنی ذات سے محنت کر لیں، ہم اپنی ذات سے مشقت کر کے اس چیز کو پورا کریں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے اپنا تو سارا سم اپ تو کر لیا ہے الحمدللہ، تو ہمیں اپنے اوپر یہی ہے کہ ہم آخر جب رمضان کی طرف تیاری کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے عمل کی طرف دیکھیں کہ ہم نے اپنے عمل کو بدلنا ہے انشاءاللہ، تو ہمارا عمل جو ہے وہ تاکہ ہماری آخرت سے سنور جائے، اپنے اوقات کی ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے کہ کس کس اوقات میں ہم نے صبح شروع ہونی ہے، ہم نے کیسے روزے کو اوقات کو مینج کرنا ہے، اپنے قرآن کو کیسے پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہم اپنا سم اپ کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے بہترین جزا اکٹھی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے اوقات کی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، کاموں کی ہم نے لسٹ بنانی ہے، اوقات بھی لکھنے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم نے خود احتسابی کا عمل کرنا ہے، ہم نے اپنا روزانہ کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اس روزے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے کہا کہ ہم نے خاص الخاص روزہ رکھنا ہے، خاص الخاص روزے کے اندر جو چیزوں کی کہا کہ حرام نہیں کھانا، اس کے اندر ان چیزوں کی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا آج کا روزہ ان سے مبرہ تھا، کیا ہم نے اپنے اوپر کوئی چیک رکھا، تو یہ سب سے بڑا جو ٹاسک ہے وہ ہے خود احتسابی کا، تو ہم نے خود احتسابی کا جو ہے اپنا روزانہ کا یہ پروسیجر رکھنا ہے۔ پھر اعتکاف کی نیت بھی ہم نے انشاءاللہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر چاند جب بھی نظر آئے تو مسنون دعا پڑھیں، سحری کا انتظام کریں، حرام مال سے بچیں، اور لڑائی جھگڑے سے شعوری طور پہ ہم نے بچنا ہے، جو بھی ہم سے لڑائی جھگڑا کرے ہم نے اس کو صاف کہہ دینا ہے کہ ہم کس سے، ہم روزے سے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے، اور اپنے اہل و عیال اور سب انسانوں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، تو ہم نے اپنی دعائیں جو ہیں وہ لکھ لینی ہیں، یہ تیاری میں شامل ہوگی انشاءاللہ، ہم نے اپنے قرآن پاک، اپنی دعاؤں کی بک اور جتنے بھی کارڈز ہیں وہ سب ایسے ہم نے ترتیب دے لینے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف ہی نہ ہو، ہم ادھر سے نماز پڑھیں ہمارے سامنے چیزیں ہوں، ہم بھولیں نہ، اپنی ایک ڈائری بنا لیجیے، اس پہ ساری کچھ لکھ لیجیے، اپنی ساری دعائیں روزانہ کی جو دعا یاد آئے وہ لکھ لیں، کیونکہ اینڈ ٹائم ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں ہم نماز جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم انسان ہیں، تو ہمیں کیا ہے، ہمیں لکھنا ہے، لکھ کے دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ یہ دعاؤں کا بھی مہینہ ہے، اور شب قدر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے، اگر نصیب میں ہو تو یہ دعا ضرور پڑھیے، اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے بہترین جزا اکٹھی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو خالص منصوبہ بندی کرنی ہے کہ کس وقت ہمیں کیا کرنا ہے، کاموں کی اللہ تعالیٰ بنانی ہے، جہاں پر اوقات بھی لکھنے ہیں، اور جو کچھ ہم نے بولا اور جو کچھ ہم نے سیکھا اور اس کو ہم نے اپنا روزانہ کا جائزہ لینا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہم سب پر اپنی رحمت اس روزے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پہلے کہا کہ ہم نے خاص الخاص اللہم صلی علی محمد وعلی آل روزے کے اندر جو چیزیں کی کہا کہ حرام نہیں کھانا، اس کے اندر ان چیزوں کی دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا آج کا روزہ ان سے مبارک تھا، کیا ہم نے اپنے اوپر کوئی چیک رکھا، تو یہ سب سے بڑا جو ٹاسک ہے وہ ہے خود احتسابی کا، تو ہم نے خود احتسابی کا جو ہے اپنا روزانہ کا یہ
وزینة پروسیجر رکھنا عرشه ہے. مداد پھر اعتکاف کلماته. کی نیت بھی ہم نے اللہ انشاءاللہ اکبر جو کبیرا کر والحمد سکتے ہیں وہ للہ کریں. کثیرا اور پھر سبحان چاند جب اللہ بھی نظر بکرۃ آئے تو واسیلا. مصنون دعا لا پڑھیں, الہ سحری کا الا انتظام انت کریں, لا حرام الہ مال سے الا بچیں, انت اور سبحانک لڑائی انی کنت جھگڑے من سے شعوری طور الظالمین. پہ ہم نے رب بچنا ہے. ارحمهما جو بھی کما ہم سے لڑائی ربیانی جھگڑا کرے صغیرا. ہم نے اس کو صاف کہہ اللہم دینا ہے کہ ہم اجرنی من کس سے ہم النار. روزے سے ہیں. تو اللہم ہم نے اجرنی اس من چیز کو النار. دھیان میں رکھنا ہے, اور اللہم اپنے اہل و حاسبنی عیال اور حسیبا سب یسیرا. انسانوں کے لیے دعائیں اللہم کرنی ہیں. حاسبنی تو ہم حسیبا نے اپنی یسیرا. دعائیں جو ہیں وہ لکھ لینی ہیں, یہ تیاری میں یا رب شامل ہوگی العالمین انشاءاللہ. یا ہم ارحم نے اپنے قرآن الراحمین پاک, اپنی دعاؤں کی بک یا اور ذوالجلال جتنے بھی والاکرام کارڈز ہیں وہ یا سب ایسے ذوالجلال ایسے ہم نے والاکرام ترتیب دے یا لینے ہیں کہ ہمیں حنان کوئی یا تکلیف بھی نہ ہو. منان ہم ادھر سے نماز یا پڑھیں, رب ہمارے العالمین. سامنے چیزیں اے ہوں, ہم اللہ بھولیں نہ. ہم اپنی ایک تیرے ڈائری بنا بہت لیجیے, اس پہ کمزور ساری اور کچھ لکھ بہت لیجیے, اپنی گنہگار ساری بندے ہیں. دعائیں روزانہ اے کی جو اللہ دعا یاد آئے ہم وہ لکھ لیجیے, تجھ سے کیونکہ این اپنی ٹائم ہوتا ہے کہ بھول حاجت جاتے روائی ہیں ہم کے لیے نماز یہاں کٹھے جب ہوئے ہیں. پڑھ رہے ہوتے ہیں. یا تو اللہ ہم انسان ہیں, ہماری تو ہمیں حاجت کیا پوری ہے, کر ہمیں دے اور لکھنا ہے, ہمیں لکھ کے اپنے دعائیں لیے مانگنی ہے, کیونکہ یہ خالص کر دعاؤں دے. کا بھی یا اللہ مہینہ آج ہے, ہماری اور سب شب سے بڑی قدر کو حاجت ڈھونڈنے یہ ہے کی کہ تو کوشش ہمیں کرنی اپنے ہے. لیے خالص اگر کر لے. نصیب میں اے ہو اللہ تو تیرا یہ اتنا دعا ضرور بابرکت پڑھیے, مہینہ ہمارے اللہم سامنے ہے. انی اے اللہ جس عفو طرح تحب صحابہ اکرام اس العفو کے لیے فاعف خوشی کے ساتھ عنی. انتظار کرتے تو تھے. اللہ تعالیٰ یا جو ہے اللہ اس ہم کے لیے سب کو دعائیں عمل کرتے کرنے تھے, کی اس کے لیے توفیق عطا انتظار کرے. کرتے اللہ تھے. یا تعالیٰ ہم اللہ سب کے ہمارے لیے اندر بھی ایسا آسانیاں کرے, شوق پیدا اور کر اللہ دے تعالیٰ کہ ہمیں ہم اس کے رمضان لیے کے اندر اسی طرح داخل دعائیں ہونے, مانگیں اپنے اور آپ کو اسی شوق خالص و کر کے ذوق سے اپنے لیے جس داخل شوق ہونے کو کی توفیق ہمارے عطا رب کرے. نے ہمارے اندر اور دیکھنا ہے وہ اللہ ہمارے تعالیٰ اندر ہمارے پیدا ہو جائے. جہاں پر بیٹھنے, اے میرے ہمارا اللہ جو کچھ ہم نے ہم بولا بہت اور کمزور جو ہیں, کچھ ہم نے ہم سیکھا, بہت اور اس گنہگار ہیں, کو ہم بہت عمل میں سیاکار ہیں. لانے کی یا توفیق اللہ عطا کرے ہمارا ہمیں. پل پل اللہ گناہوں تعالیٰ میں ہم گزرتا ہے. سب پر اپنی یا رحمت اللہ ہم اور اپنے فضل اعمال نازل پہ کرے. تو وآخر اس دعوانا قسم کی کوئی الحمد امید نہیں للہ رکھ رب سکتے, العالمین. لیکن یا اللہ ہم اللہم تیری صلی علی رحمت محمد سے وعلی آل امید رکھ محمد سکتے ہیں. کما تو اپنی صلیت رحمت سے علی ہمیں بخش دے ابراہیم میرے وعلی اللہ, آل اور ہماری ابراہیم نیتوں کو انک خالص حمید کر دے. مجید. یا اللہ ہم اللہم ہر بارک علی کام کریں تو محمد وعلی تیری آل تجھے محمد کما بارکت تیری علی رضا حاصل ابراہیم کرنے کے لیے وعلی کریں. آل اے ابراہیم اللہ انک ہماری ہر حمید چیز تیری مجید. رضا کے سبحان حاصل اللہ و کے حصول بحمدہ کے عدد لیے ہو خلقہ جائے. و رضا اے نفسہ و میرے زینت اللہ, عرشہ جتنی بھی مداد بہنیں چل کے کلماتہ. یہاں آئی ہیں, جتنی بھی اللہ اکبر بہنوں نے کبیرہ یہاں والحمد پر للہ آن لائن کثیرہ ہمارے ساتھ سبحان ہمارا اللہ ساتھ دیا بکرۃ ہے, اپنے واصیلا. وقت سے وقت لا نکالا ہے, الہ الا یا اللہ انت ان کے لا تمام الہ وقت الا کو اور ان انت کے سبحانک تمام انی کاموں کنت کو من یا اللہ اپنی الظالمین. رحمت ان پر رب عطا کر دے, ارحمہما کما اور یا ربیانی اللہ ان کو صغیرا. بہترین اس کا اجر اللہم عطا اجرنی کرنا. من یا اللہ النار. دنیا میں بھی اجر دینا اللہم اور اجرنی من آخرت میں بھی النار. اجر عطا کرنا. یا اللہم اللہ تمام حاسبنی جو حسیبا بے روزگار یسیرا. لوگ ہیں, یا اللہ ان کے اللہم لیے آسانیاں حاسبنی کر دے. حسیبا یا یسیرا. اللہ بہترین روزگار کا انتظام کر دے. یا یا رب اللہ جتنے العالمین بھی یا بچے ارحم بچیاں ہیں رشتوں کے الراحمین لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ ان سب بچوں یا کے اوپر اپنی ذوالجلال رحمت کر دے. والاکرام. اے یا اللہ ذوالجلال ان کے لیے والاکرام بہترین یا حنان یا زوج منان. عطا کر. اے یا اللہ رب ان کے لیے العالمین بہترین اے اللہ ہم موقع تیرے بنا دے, بہت ان کے لیے کمزور بہترین اور ایک بہت دوسرے کے گنہگار ساتھ ان بندے کا ہیں. میچ کروا اے دے. اللہ اے ہم اللہ تجھ سے تمام اپنی بیٹیوں حاجت کو روائی نیک کے لیے فرما یہاں دے. کٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ یا جن کے ماں اللہ باپ اس دنیا سے ہماری جا حاجت چکے پوری ہیں, کر یا دے اور اللہ ان ہمیں سب اپنے کو جنت لیے الفردوس میں خالص کر جگہ دے. عطا کر. یا اللہ آج اے ہماری سب اللہ سے جن بڑی کے ماں باپ حاجت یہ ہے کہ زندہ تو ہے ہمیں اپنے ان کو لیے ایمان خالص کی کر دے. دولت دینا. اے اے اللہ تیرا اللہ اتنا ہم سب بابرکت کو بھی مہینہ دنیا میں ہمارے بھی سامنے ایمان ہے. عطا کرنا اے اور اللہ آخرت جس میں طرح بھی صحابہ ایمان عطا اکرام اس کرنا. کے لیے خوشی کے یا ساتھ اللہ انتظار مرتے کرتے وقت تھے. کلمہ نصیب یا اللہ اس کے فرمانا. لیے دعائیں اے کرتے تھے, اس اللہ کے لیے ہم انتظار جو کچھ کرتے کر تھے. رہے یا ہیں اللہ ہمارے اندر بھی تیرے ایسا دیدار شوق کے پیدا حصول کر کے دے لیے کہ یا اللہ ہم اس ہماری کے لیے نیت ہے اسی کہ طرح ہمیں دعائیں آخرت میں مانگیں تیرا اور دیدار اسی نصیب شوق ہو. و ذوق سے اے اللہ ہمیں اپنا جس شوق دیدار کو نصیب ہمارے فرمانا. رب نے ہمارے اندر ہمیں اپنے دیکھنا ہے وہ نبی ہمارے صلی اندر اللہ پیدا ہو علیہ جائے. وآلہ وسلم کی اے شفاعت میرے نصیب اللہ فرمانا. ہم ان بہت کے کمزور ہاتھوں ہیں, سے حوض ہم کوثر سے بہت پانی گنہگار نصیب ہیں, ہم فرمانا. بہت سیاکار ہیں. اے اللہ یا اللہ ہمارا تیرے پل نبی پل ہمارے گناہوں میں چہروں سے گزرتا ہے. پہچان یا لیں گے, اللہ ہم ہمارے اپنے وضو اعمال کے پہ تو اعضاء سے اس پہچان لیں گے. قسم کی کوئی یا امید اللہ نہیں ہمیں ان رکھ لوگوں میں سکتے, شامل نہ لیکن یا کرنا اللہ جن ہم کو تیری تیرا رحمت نبی سے پہچان نہ امید رکھ سکے. سکتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں اپنی خالص رحمت کر سے دے ہمیں اپنے بخش دے لیے. میرے اللہ, اے اللہ اور ہماری ہماری تمام نیتوں کو کوتاہیوں کو خالص کر معاف دے. کر دے. یا
اللہ ہم ہر پرسرار کام سی کریں تو بجلی تیری کسی تیزی تجھے سے گزار دینا۔ تیری رضا حاصل اے کرنے اللہ کے وہ لیے۔ اندھیری جگہ اے اللہ وہ کانٹوں ہماری ہر والا چیز تیری رضا کے بال حاصل سے زیادہ کے حصول کے لیے ہو اور جائے۔ اے تلوار میرے کی اللہ دھاری سے جتنی بھی زیادہ بہنیں چل تیز کے یہاں آئی اس ہیں، کے اوپر جتنی سے بھی گزرنا بہنوں ہے۔ نے یا اللہ یہاں ہماری پر ہمت آن نہیں ہے لائن کہ ہم ہمارے گزر ساتھ سکیں۔ ہمارا ساتھ دیا اے ہے، اللہ اپنے وقت سے صرف اور وقت صرف نکالا تیری ہے، رحمت یا ہی اللہ ہوگی، ان کے تیرا ساتھ تمام ہوگا، وقت تیری کو اور ان رحمت کے ہی تمام ہوگی اور کاموں تیرا کو عطا یا کردہ اللہ نور اپنی ہوگا۔ رحمت ان پر عطا جس کر دے۔ نور کے اور یا ساتھ اللہ ہم ان اس میں کو سے گزر بہترین جائیں گے۔ اس کا یا اجر اللہ عطا ہمیں کرنا، احد یا پہاڑ اللہ جتنا دنیا میں بھی نور اجر عطا دینا کرنا۔ اور یا آخرت میں اللہ بھی اس اجر عطا اندھیرے میں کرنا۔ ہمیں یا روشنی اللہ دکھانا۔ تمام جو یا بے اللہ روزگار ہماری لوگ ہیں، یا اللہ ان کے لیے رہنمائی کرنا۔ آسانیاں یا کر اللہ دے۔ ہم پہ اپنی یا رحمت اللہ کی بارش بہترین کر دے۔ روزگار کا انتظام یا کر اللہ دے۔ مجھ سے جو یا اللہ چھوٹی موٹی جتنے بھی خطا بچے ہو گئی پڑھنے پڑھانے 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 کے بیٹھے بتانے ہوئے ہیں، میں یا اللہ ان سب دانستہ بچوں کے اوپر نادانستہ اپنی یا رحمت اللہ کر دے۔ مجھے معاف کر اے دینا۔ اللہ ان میرے کی لیے نیت بہترین ٹوٹل تیرے لیے زوج عطا خالص کر، ہے۔
मैंने जो अल्लाह, कुछ उनके भी लिए यहाँ पर कहा अपनी बहनों के मौके साथ बना शेयर दे, किया, उनके लिए इसमें मेरी बेहतरीन नीयत एक बिल्कुल दूसरे के तेरे साथ लिए है उनका और मुझे मैच माफी करवा दे। तुझसे ही ए लेनी है अल्लाह, और तूने मुझे तमाम माफ कर बेटियों देना को है अल्लाह, नसीबों को नेक फरमा दे और मेरी तमाम या बहनों अल्लाह का यहाँ जिनके आना माँ बाप कबूल इस दुनिया से मंजूर जा फरमा चुके ले। हैं या उन अल्लाह सब की सबको जितनी जन्नत भी जायज फिरदौस दिल में की जगह ख्वाहिशें हैं, सबकी ख्वाहिशों को ए पूरा अल्लाह कर जिनके दे। माँ बाप या जिंदा अल्लाह, है जिस घर में हम उनको यहाँ ईमान इकट्ठे की हुए हैं, दौलत देना या अल्लाह इस घर ए को अल्लाह बाबरकत हम बना दे। सबको भी दुनिया या में अल्लाह, भी इस ईमान घर से अता खैर करना के और चश्मे आखिरत में फूटे। भी ईमान या अता अल्लाह, करना यहाँ पर या मेरी अल्लाह मरते बहुत सारी वक्त और कलमा बहनों नसीब को फरमा तौफीक ले। अता करना कि वो ए यहाँ अल्लाह, आए हम और जो यहाँ कुछ पर कर आगे रहे जो हैं हमने तेरे दौरा कुरान तेरे स्टार्ट दीदार करना के है उसमें हुसूल के हिस्सा लिए। लें या अल्लाह, और हमारी अल्लाह नीयत की है कि हमें जो आखिरत बातें में हैं तेरा वो दीदार पहुंचाने की नसीब करे। तौफीक अता ए करना हम अल्लाह, उन हमें तक अपना पहुंचा दीदार सकें नसीब फरमा और दे। अल्लाह ताला जो हमें हम अपने नबी पहुंचाएं सल्लल्लाहु उनको हमारे अलैहि अमल में वसल्लम की डाल देना शफाअत नसीब और मुझे फरमा भी दे। उन पर अमल करने उनके की हाथों तौफीक से अता हौज़े करें कौसर से या पानी अल्लाह हम नसीब सब फरमा पर दे। अपनी रहमत और ए बरकत अल्लाह, नाज़िल करे सब तेरे अपनी नबी दुआ हमारे करते हैं चेहरों से पहचान लेंगे, हमारे वुज़ू के अज़ा से पहचान लेंगे। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल ना करना जिनको तेरा नबी पहचान ना सके। ए अल्लाह, हमें खालिस कर दे अपने लिए। ए अल्लाह, हमारी तमाम अल्हम्दुलिल्लाह कोताहियों को अल्लाह माफ ताला कर की दे। तौफीक से हमने ए अपना अल्लाह, लेक्चर जो पुरसरात है से वो बिजली की सी मुकम्मल किया तेजी से और गुजार आपका देना। बहुत ए बहुत अल्लाह, वो शुक्रिया आपने अंधेरी मेरा जगह, साथ दिया वो कांटों और माशाल्लाह वाला सब मेरे साथ रहे और बाल से बहुत देर ज्यादा से मेरे बारीक साथ हैं और माशाल्लाह तलवार जज़ाकुमुल्लाह की खैरन धारी से कसीरा ज्यादा तेज अल्लाह ताला आप इसके लोगों ऊपर को से बहुत गुजरना है। या बहुत अल्लाह, ज़्यादा हमारी अजर अता हिम्मत करे नहीं है कि हम गुजर रब्बना सकें। तक़ब्बल मिन्ना ए अल्लाह, इन्नका अंतस सिर्फ और समीउल सिर्फ अलीम तेरी व तुब रहमत अलैना होगी, इन्नका तेरा अंतत साथ तव्वाबुर होगा, रहीम तेरी रहमत ही सल्लल्लाहु होगी तआला और अला तेरा खैरि अता खल्क़ि करदा मुहम्मद व नूर अला आलि इस मुहम्मद नूर के अस्हाबिही व साथ अहलि हम उसमें बैती से गुजर अजमाइन जाएंगे। बिरहमतिका या या अल्लाह, अरहमर हमें ओहद राहिमीन पहाड़ जितना नूर अता आमीन या करना। इलाही या आमीन। अल्लाह, उस अंधेरे में अस्सलामु हमें अलैकुम व रोशनी रहमतुल्लाहि व दिखाना। बरकातुहू। या अल्लाह, हमारी रहनुमाई करना। या अल्लाह, हम पे अपनी रहमत की बारिश कर देना। या अल्लाह, मुझसे जो छोटी मोटी खता हो गई पढ़ने पढ़ाने बताने में, दानिस्ता ना दानिस्ता, या अल्लाह मुझे माफ कर देना। मेरी नीयत टोटल तेरे लिए खालिस है। मैंने जो कुछ भी यहाँ पर कहा अपनी बहनों के साथ शेयर किया, इसमें मेरी नीयत बिल्कुल तेरे लिए है और मुझे माफी तुझसे ही लेनी है और तूने मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। और मेरी तमाम बहनों का यहाँ आना कबूल मंजूर फरमा ले। उन सब की जितनी भी जायज दिल की ख्वाहिशें हैं, सबकी ख्वाहिशों को पूरा कर दे। या अल्लाह, जिस घर में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, या अल्लाह इस घर को बाबरकत बना दे। या अल्लाह, इस घर से खैर के चश्मे फूटे। या अल्लाह, यहाँ पर मेरी बहुत सारी और बहनों को तौफीक अता करना कि वो यहाँ आए और यहाँ पर आगे जो हमने दौरा कुरान स्टार्ट करना है उसमें हिस्सा लें और अल्लाह की जो बातें हैं वो पहुंचाने की तौफीक अता करना, हम उन तक पहुंचा सकें। और अल्लाह ताला जो हम पहुंचाएं उनको हमारे अमल में डाल देना और मुझे भी उन पर अमल करने की तौफीक अता करना। या अल्लाह, हम सब पर अपनी रहमत और बरकत नाज़िल कर दे। सब अपनी दुआ करके अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हमने अपना लेक्चर जो है वो मुकम्मल किया और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया और माशाल्लाह सब मेरे साथ रहे और बहुत देर से मेरे साथ हैं माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा अजर अता करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अस्हाबिही व अहलि बैती अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।